नुकसान अभी इस बारे में तो कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा कि बिजली कब तक बहाल होगी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की नाअहली और नाक़िस हिकमत अमली का ये अमल न सिर्फ आज या बल्कि कल शुरू, बल्कि ये मुसलसल यही सूरत हाल है जो कि कराची के शहरी इस अजाब से दो चार हैं। जैसे ही कल कराची में अबर रहमत बरसा तो साथ साथ जो कि इलेक्ट्रिक है वो कराची के शहरियों के लिए इस रहमत को भी उसने जहमत बना दिया। जी थोड़ी बाती अगर कहीं बूंदाबांदी भी शुरू हुई तो बिजली जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों सदर, तारिक रोड, क्लिफ्टन, डिफेंस, गार्डन, खारादार के इलाकों में और लियाकताबाद, एहसनाबाद के स्कीम 33 समेत दीगर इलाकों में जो है बिजली जो है वो चली गई, जो कि ताहाल अब तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जैसे मुतराज सोसाइटी है, स्कीम 33 के बाद ब्लॉक है, वहाँ पर ताल बिजली की बहाली नहीं हो सकी। हम आज भी बारिश का इम्कान है और इस हवाले से शहरी जो है एक तो शदीद गर्मी है, दूसरा बिजली की फरहमी के हवाले से शदीद परेशान है। हम इस हवाले जब हमने बात की है अकेले के इंतजामिया से तो उनका कहना है कि अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा और कुछ इलाकों में शिकायत जरूर है, मगर वहाँ पर पानी खड़ा है, जैसे कि कुरंगी लांडी के इलाके, बल्दिया टाउन, कुरंगी टाउन के 12 नंबर के को बताया, जिसकी वजह से बिजली का जो तरसील का मामला है वो मुकम्मल नहीं हो सका और कहीं तारे टूटने की वजह से जो है वो उनका मुरम्मती जो काम है वो जारी है। तो ये ओवरऑल सिर्फ लॉलीपॉप है जो कि इलेक्ट्रिक कराची को शहरियों को देती रही है। जी कराची के शहरी बिजली इलेक्ट्रिक इंतजामिया से इंतहाई सख्त जो है वो नाराज दिखाई देते हैं और इंतहाई नाला दिखाई देते हैं उनसे। तो उनका कहना है कि हुकूमत से बारहा इस बारे में नोटिस लेने की दरख्वास्तें कर चुके हैं, मगर इंतजामिया या हुकूमत या अरबाब इख्तियार जो है वो इस बारे में किसी के कानों तक जूं तक नहीं रहती। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, ये जब बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है और के इलेक्ट्रिक की तरफ से भी गफलत बरती जाती है, तो इसके ऊपर कोई डीसी कराची और हुकूमत की तरफ से कोई खातर का इकदाम नहीं उठाए जा रहे? क्या बताऊं कि मीडिया पे जब ये लोग ब्रीफिंग देने आते हैं तो पुतली तमाशे की तरह ये अपनी अदाकारियां करते हैं और ये अपनी कारकर्दगी के बताते रह जाते कि हमने ये कर दिया, फलां कर दिया, तमाम इंतजाम मुकम्मल है, हाई अलर्ट कर दिया, बल्दिया के अमले को भी और तमाम केसी को, वाटर बोर्ड को, तमाम मिल गए। कराची को सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं जी और आपने देखा कि थोड़ी सी भी बारिश कराची में हुई है, 40 और 46 मिलीमीटर बारिश हुई है मुख्तलिफ इलाकों में। और सूरत इस वक्त ये है कि कराची के शहरी कल से अब तक जो इस दौरे अजाब में जो है वो मुब्तला है। ना ही वहाँ पर कोई जिली हुकूमत के नुमाइंदे नजर आ रहे हैं और ना ही कोई बल्दियात का सूबाई वजीर हो या बल्दियाती इदारों के दीगर जो नुमाइंदे हो या सेक्रेटरी हो, कोई भी सड़कों पर नजर नहीं आए। शहरी अपनी मदद आप जो है वो सड़कों पर खड़ा हुआ पानी भी निकाल रहे हैं, जबकि मोहल्लों में, गलियों में भी कई कई जगहों पर जो है वो में शिकायत मसूल हो रही है। 2-2, 3-3 फुट अभी भी पानी वहाँ पर खड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, नाले जो कि कहा जाता है कि सफाई कर दी गई है उनकी सूरत हाल भी यही है कि नाले उबल रहे हैं, वहाँ पर कोई सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है दिखावे की, 2-3 जो है वो एक्टिवेटर लगाकर सफाई और कचरा उठाने का सिलसिला दिखा दिया जी, गया। लोग अपनी मीडिया मदद में मीडिया आपके के तहत पानी खड़ा किया हुआ है जो गलियों में वो निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें कराची से तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहरी होशियार रहें। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रही तो सिस्टम मजीद मजबूत हो सकता है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर कायद में शमाल मगरब से हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 69% है। गुज़श्ता रोज शहर में होने वाली मानसून की पहली बारिश ने जल थल एक कर दिए थे। 1 घंटे में 43 मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
آپ کو بتائیں کہ حکومت کا IMF سے قرض کے لیے بجلی 14% مہنگی کرنے اور 5 کیٹیگریز کے رعایتی نرخ محدود کرنے کا فیصلہ ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق 300 یونٹ تک بجلی کی سبسڈی کم کر کے صرف 50 یونٹ تک کر دی جائے گی۔ احساس پروگرام کے ذریعے صرف زرعی اراضی، آزاد جموں کشمیر اور سابق فاٹا علاقوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان سبسڈیز کے حوالے سے میکینزم حتمی کرنے کی پہلی ہدایت کر چکے ہیں، تاہم حکومت کو نیپرا ایکٹ میں ترمیم کیے بغیر اس ضمن میں قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزارت خزانہ نے بتایا، حکومت فی الحال نئے سبسڈی میکینزم کو حتمی شکل دینے کے عمل میں ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق 300 یونٹ تک بجلی کی سبسڈی کم کر کے صرف 50 یونٹ تک کر دی جائے گی۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب صرف احساس پروگرام کے ذریعے زرعی اراضی، آزاد جموں کشمیر اور سابق فاٹا علاقوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ اس ضمن میں وفاقی کابینہ کی منظوری اور قانون سازی درکار ہوگی، جو ابھی تک نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں ملکی سلامتی، سیاسی و معاشی امور سمیت 10 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ پائلٹس کے مشکوک لائسنس کے معاملے پر تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج اجلاس وزراء کابینہ ڈویژن کے کمیٹی روم سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ملکی سلامتی، سیاسی و معاشی امور پر غور ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں 10 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں پائلٹس کے مشکوک لائسنس کے معاملے پر بھی تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ نادرا اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے درمیان RCMC کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ کابینہ کے اجلاس میں FATF سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 اور محدود شراکت داری ایکٹ میں مجوزہ ترامیم، سیکٹر F16 اور 12 سیکٹر G12 کی زمین فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کو منتقل کرنے اور اینگرو فوڈ پروسیڈنگ فیسلٹیز ملتان کے چیف ایگزیکٹو کی تقرری بھی منظور دی جائے گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس کی عبوری ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ شہباز شریف کا آج عدالت میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ، حاضری سے استثناء کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ عبوری ضمانت میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کی استدعا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس کی عبوری ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ شہباز شریف کا آج عدالت میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ، حاضری سے استثناء کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ عبوری ضمانت میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کی استدعا۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کیس کی عبوری ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ شہباز شریف کا آج عدالت میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ، حاضری سے استثناء کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ عبوری ضمانت میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کی استدعا بھی کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس کی عبوری ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ شہباز شریف کا آج عدالت میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ، حاضری سے استثناء کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ عبوری ضمانت میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کی استدعا۔ آپ کو بتا رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس کی عبوری ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ شہباز شریف کا آج عدالت میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ، حاضری سے استثناء کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ عبوری ضمانت میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کی استدعا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 24 جولائی تک ملتوی۔ آصف علی زرداری، فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم مؤخر کر دی گئی۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں فرد جرم کے لیے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تمام انتظامات مکمل تھے۔ آصف زرداری کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کراچی میں تھا، جبکہ فریال تالپور کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا۔ ملزمان کے وکیل فاروق ایچ نائک اور لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں فریال تالپور کی طرف سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ جج اعظم خان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ملزم کی پلے بارگین مکمل ہونے سے پہلے فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ نیب نے ایک ملزم کی پلی بارگین کی رپورٹ عدالت میں جمع کروانی تھی۔ عدالت نے حکم دیا کہ نیب آئندہ سماعت سے 2-3 دن پہلے پلی بارگین رپورٹ پیش کرے۔ ریفرنس کی ابتدائی تفتیش FIA نے کراچی میں کی، جس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات پر کیس نیب راولپنڈی کو منتقل ہوا۔ اب تک UA کی ناصر لوتا اور اومنی گروپ کے اسلم مسعود سمیت کیس کے 5 اہم ملزمان وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔
اجتماعی شعور کی توہین کر رہے ہیں. ہم اس مشکل وقت میں انشاءاللہ تعالی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حکومت کی ناکامی، نااہلی اور کرپشن کو بے نقاب کرتے رہیں گے. اور جو امتیازی سلوک جو ہے کہ ان کو کوئی اور جو ہے وہ کرپٹ نظر نہیں آتا، اپنی صفوں میں سارے جو ہیں وہ کرپٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاجی سمجھ لیے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن ان کو نظر نہیں آتی. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، عدل ہوگا اور ضرور ہوگا. جس جہنم میں عوام کو دھکیل دیا گیا ہے پچھلے 2 سال میں، عوام کو انشاءاللہ تعالی ہم نجات دلائیں گے اللہ کے فضل سے، اس کی مدد سے. اگر آپ میرے ساتھی جو ہیں وہ بات کر لیں، اس کے بعد اگر آپ سوالات پوچھنا چاہیں گے تو ہم حاضر ہیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی خواجہ آصف صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے ترقیاتی ایجنڈے کو ایک مربوط طریقے کے ساتھ آگے بڑھایا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے ایک لانگ ٹرم پلان کے ذریعے، جسے ویژن 2025 کہتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی، ان تینوں کو مربوط کیا. کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان تینوں محاذوں کو یکجا نہ کرنے سے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو ہمارا انرجی سیکٹر، فوڈ سیکٹر اور واٹر سیکٹر ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا. بدقسمتی سے اس حکومت نے آ کر اس کو تہس نہس کر دیا. جو پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی کو ملا کے ہم نے ملک کی ترقی کا روڈ میپ بنایا تھا، اسے انہوں نے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا. یہ وہ حکومت ہے کہ جو 2 سال سے بغیر کسی ڈیولپمنٹ پلان کے کام کر رہی ہے. اگر آپ کو ہمارا ویژن 2025 پسند نہیں تھا، آپ اپنا پلان بنا کے ہمیں دکھاتے کہ یہ ہمارا میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم پلان ہے، اس کے اوپر ہم پاکستان کو لے کر جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو انہوں نے آگے کیا لے کے جانا تھا، یہ اب پاکستان دیگر معیشتوں سے بہت رفتہ رفتہ پیچھے چلے گئے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے، سری لنکا ہم سے آگے ہے، نیپال کی معیشت ہم سے آگے ہے، حتیٰ یہ کہ اب افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے آگے جا رہی ہے. تو یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک نالائق، نااہل، نا تجربہ کار حکومت کے ہاتھوں تباہ ہو رہا ہے. پاکستان کو سی پیک کی صورت میں سینچری کی اپرچونٹی ملی تھی. وزیر اعظم نواز شریف نے آتے ساتھ اقتدار میں چین کا دورہ کیا اور چین نے پاکستان کے لیے وہ پیکج بنایا کہ جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی پہچان بن گیا. کا ہر ملک کے تھنک ٹینک سی پیک کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے کہ اس سے خطے میں کیا تبدیلی آئے گی. سی پیک کا پہلا مرحلہ جو 2020 تک تھا وہ انفراسٹرکچر کا تھا، اور ہم نے الحمدللہ روڈ، گوادر پورٹ اور انرجی انفراسٹرکچر کے منصوبے کامیابی سے مکمل کیے اور شروع کیے. ابھی جو کچھ منصوبوں کی یہ فیتیاں کاٹ رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، یہ بھی الحمدللہ چاہے وہ کوہالہ ہائیڈل پروجیکٹ ہے، چاہے وہ آزاد پتن پروجیکٹ ہے،
یہ مسلم لیگ نون کی دور کے منظور شدہ منصوبے ہیں جنہیں 2 سال کی تاخیر سے اب شروع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح گوادر کا پاور پروجیکٹ بھی 2017-18 کا اپرووڈ پروجیکٹ ہے، جس کا سنا ہے کہ اب عنقریب اس کی بنیاد یہ رکھنے جا رہے ہیں۔ ML1 کا جو ریلوے کا منصوبہ تھا، یہ 2018 میں اس کی فیزیبلٹی مکمل ہو چکی تھی، اسے 2018-19 میں شروع کیا جانا تھا، لیکن انہوں نے پچھلے سال بجٹ میں اس کے لیے کوئی پیسہ مختص نہیں کیا، لہذا وہ نہیں شروع ہوا۔ اس سال صرف 6 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، اور 6 ارب روپیہ اس تقریباً 7.25 ارب ڈالر کے منصوبے کے لیے، جب آپ 6 ارب روپیہ رکھتے ہیں بجٹ میں، اس رفتار سے 197 سال میں مکمل ہوگا۔ یعنی کہ اس میں ٹوکن ایلوکیشن کی ہے، جس سے اس کی شاید وہ منصوبے کی جو موبلائزیشن بھی پوری نہ ہو سکے۔ تو ان کی جو غیر سنجیدگی اور نا واقفیت تھی، بلکہ سی پیک دشمنی جو تھی ان میں، جب پریزیڈنٹ شی آئے 2014 میں 15 میں، بلکہ 14 میں انہوں نے آنا تھا، پھر وہ 15 میں آئے، تو عمران خان کنٹینر سے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ چین کے صدر پاکستان کو مہنگے قرضے دینے آ رہے ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے امید ہے۔ کیا عمران خان نے چین کے صدر سے اور چین کے عوام سے اپنے بیانات پہ معافی مانگی ہے؟ انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ کیا عمران خان کے وزیروں نے، جنہوں نے سی پیک منصوبوں پر بے بنیاد الزامات لگائے، چین سے معافی مانگی ہے؟ ملتان سکھر موٹر وے پاکستان کی تاریخ کا بہترین انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے۔ آج سندھ کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو سکھر ملتان موٹر وے سے اپ کنٹری پشاور، اسلام آباد، لاہور ایک نئی کنیکٹیوٹی ملی ہے۔ آج لوگ لاہور سے کراچی یا کراچی سے اسلام آباد جہاز پہ آنے کی بجائے گاڑی پہ آنے کو ترجیح دے رہے ہیں اس منصوبے کی وجہ سے۔ اور ان کا وزیر کیا کہتا ہے؟ ملتان سکھر موٹر وے میں آسن اقبال 50 ارب روپے کھا گیا ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کرے۔ اس نے ٹی وی کے اوپر کہا تھا کہ ہم JIT بنائیں گے، ISI کو کہیں گے، MI کو کہیں گے، IB کو کہیں گے، ہم دیگر تحقیقاتی اداروں کو کہیں گے۔ میرے منہ سے کوئی اور غلط بات نہ نکل جائے، الحمدللہ یہ دنیا کی ایجنسیاں لے آئیں، یہ 5 روپے بھی ثابت نہیں کر سکیں گے 50 ارب کہاں سے ہوں گے۔ لیکن ان کے ان بیہودہ الزامات نے سی پیک کو دنیا میں متنازع کیا۔ وہ مغربی ممالک جو سی پیک کے اندر جہاں پر لابیز مخالف تھیں، ان مغربی ممالک کی لابیز جو سی پیک کے خلاف تھیں، انہیں موقع ملا کہ وہ سی پیک کے خلاف دنیا بھر میں زہر پھیلائیں، اور انہوں نے تحریک انصاف کے وزیروں کے بیانات کو نقل کر کے سی پیک کے خلاف چارج شیٹ بنائی۔ کیا انہوں نے معافی مانگی ہے اس کے اوپر؟ یہ بتائیں کہ کیا اس بات پہ یہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کمپنی جس کو چائنا نے نامزد کیا تھا، آسن اقبال نے اس کو نہیں چنا تھا، نواز شریف صاحب نے اس کو نہیں چنا تھا، چین کی حکومت نے 3 کمپنیوں کا پینل نامزد کیا جنہوں نے بولی دی، اس میں جس کی سب سے کم بولی تھی اس کو پروجیکٹ دیا گیا، اور اس کے بارے میں یہ میری کردار کشی کرتے رہے کہ جی 50 ارب روپے کھا گیا ہے۔ بتاؤ کون کھا گیا 50 ارب روپے؟ اگر اس کمپنی پر اعتراض ہے تو کیا آپ نے چین کی حکومت سے پوچھا ہے کہ جناب آپ نے اس کو کیوں نامزد کیا تھا؟ سب جھوٹے الزامات لگا کے، اور یہ بات میں پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت جس کی سیاست کی بنیاد بہتان ہے، کردار کشی ہے، گالیاں ہے اور نفرت ہے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل نہیں کر سکتی۔ ان کی یہی نحوست ہے، ان کے جھوٹ کی نحوست ہے، ان کے بہتانوں کی نحوست ہے کہ آج ان کی نحوست ان کی حکومت پر ہی نہیں،
عائد ہے، انہوں نے 22 کروڑ عوام کو اس کی سزا دے رکھی ہے۔ آج لوگ بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور مارکیٹ سے آٹا غائب ہو جائے۔ یہ وہ انہونیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں کہ جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور آٹے کا بحران ملک کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ باتیں آج تک نہ سنی تھیں، نہ کبھی کسی نے دیکھی تھیں۔ وہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے انتظامی مشین کو اپنے گھر کی لانڈی بنا دیا ہے۔ یہ سرکاری افسروں کے اس طرح تبادلے کرتے ہیں جس طرح کوئی اپنے خنسامے اور ڈرائیور کے بھی تبادلے نہیں کرتا۔ انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس سے اعتماد چھین لیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹ ہے، کامرس ہے، ٹریڈ ہے۔ 6 مہینے میں 3 سیکٹری کامرس تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم نے کیا ایکسپورٹ کرنی ہے؟ ایف بی آر میں تقریباً 5 چیئرمین شاید تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم نے کہاں سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے؟ صوبوں کے اندر 5 چیف سیکٹری اور آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے اندر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 10 سیکٹری 2 سالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب آپ ہر 2 سے 3 مہینے کے بعد سیکٹری تبدیل کریں گے تو وہاں پر کیا انتظامیہ ہوگی؟ ڈیرہ غازی خان جو چیف منسٹر صاحب کا ڈویژن ہے، سردار صاحب موجود ہیں، یہ بتائیں گے 6 کمشنر اور 5 ڈپٹی کمشنر تبدیل ہو چکے ہیں 2 سالوں میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس طرح کوئی محکموں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے؟ پاکستان کی انتظامی مشین کو انہوں نے